अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं। हमने देखा 1.5 बिलियन के करीब वॉल्यूम्स जनरेट हुए। इट मीन्स कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, एक हेफ्टी वॉल्यूम जनरेट होना इन अ सिंगल डे। 5.5 आवर्स में ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन देखा गया और 46,500 अबव क्लोजर रहा साइकोलॉजिकल बैरियर। इट मीन्स कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है और सिंगल स्क्रिप्ट में भी आज एक्सचेंजिंग हैंड्स देखे गए हैं। ज़्यादातर यही पॉजिटिविटी अगर एक्सपेक्टेड रही, ऐसी ही हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी देखी गई, तो इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक मार्केट के नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। जो बजट पेश किया जा रहा है वो भी काफ़ी फ्रेंडली होगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ये भी कहा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें कंपाइल होकर एक अच्छी एक पॉजिटिव हम कहेंगे कॉम्बो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट आज की मार्केट में देखा गया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,300.66 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 46,856.27, लोअर वाज 46,300.66 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 46,812.31 का, यानी कि 511.61 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 1563.36 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी हेफ्टी वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। आज 886.09 मिलियन शेयर्स का इजाफा देखा गया है। 28.33 बिलियन रुपीस का कारोबार रहा है। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। आप देख रहे हैं सिंगल स्क्रिप्ट्स में काफ़ी वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं आज, स्पेसिफिकली WTL 0.94 के इजाफे के साथ 3.22 पे क्लोजर, 707.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकंड स्कोर पे 1 रुपये के गेन के साथ 7.81 पे क्लोजर, 112.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यहाँ भी वॉल्यूम्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 1.54 का इजाफा देखा गया, 45.22 पे क्लोजर रहा, 45.12 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस, ज्यादातर एक पार्टिसिपेशन देखा गया है थर्ड टियर स्क्रिप्ट में, एक पेनी स्टॉक में जिसकी न्यूज़ थी, जिसका इम्पैक्ट हमने वॉल्यूम लीडर्स में भी देखा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं रिटेल मार्केट्स को, उनके इश्यूज को, और ज्यादातर कोविड चैलेंज के अंदर क्या इश्यूज रहे। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। आलमी माशी इदारों की जानिब से शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तिजारत और सरमाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान खित्ते में ज़रूरी अजनास का बड़ा सप्लायर बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर मार्केट और वेस्ट मैनेजमेंट के शोबे में भी बैन अवी कंपनियां किस्मत आजमाने की तगदौ कहती आई हैं। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत तेजी से तरक्की की है, जबकि मुतबादिल तवानाई का शोबा भी पाकिस्तान में पुरकशिश है। पाकिस्तान की आबादी में 2/3 तादाद नौजवान नस्ल की है, जो कि 30 बरस से कम और अपनी आमदनी के जराये बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है, और इसी वजह से मुल्क में खरीदारी के रुझान में तेजी से इजाफा भी हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी और शरह-ए-नमू में इस्तेहकाम की वजह से गैर मुल्की ऑपरेटर्स भी यहाँ का रुख कर रहे हैं, और सिर्फ कुछ साल के दौरान ही कराची और लाहौर में बड़े मॉल्स का कयाम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान में रिटेल स्टोरों की तादाद में 50% तक इजाफा मुमकिन है, यानी 5 साल के दौरान 10 लाख से ज्यादा दुकानों का इजाफा होगा। पाकिस्तान के तरक्की के शाहराह पर मुस्तहकम अंदाज में तेजी से आगे बढ़ने की नवीद पहले ही आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तानियों को सुना चुके हैं। पाकिस्तान की पॉलिसियां दिलकश, लिबरल और तसलसल की हामिल हैं। पाकिस्तान में इक़्तिसादी माहिरीन आजकल इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कोरोना वबा के खात्मे के बाद मुल्क के अंदर कौन सा कारोबार चमकेगा और क्या पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मंडी में उभर कर सामने आ सकेगा। बेशतर माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना के बाद पाकिस्तान के ज्यादातर कारोबार बेहतरी की जानिब ही जाएंगे, बल्कि पड़ोसी ममालिक की बाद सनतों की बैरून मुल्क मुंतकली की वजह से जो बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, उससे भी बहुत से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पाकिस्तान को ही मिलने के इम्कानात हैं।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, इसमें कोई दो राहे नहीं है कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि पूरी दुनिया कोविड जैसी बीमारी से, कोविड जैसी वबा से गुजर रही है। पाकिस्तान इसमें काफ़ी हद तक अपने आप को संभालते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इंडिकेटर्स देखें या नंबर्स देखें तो आज की तारीख में बहुत बेहतरी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर नासिर साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं निसार मूसा साहब, आप COO हैं रिटेलर्स पाकिस्तानी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। मजहर नासिर साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रिटेलर्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर स्पेसिफिकली उन्हीं की बात की जाए अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, जबकि कोविड जैसा अगर एक पैंडमिक आया और इसके बाद इसका इम्पैक्ट देखा गया, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए, इनके जो एक हम कहेंगे कस्टमर्स थे वो भी बहुत श्रिंक हो गए। कैसे सर चल रहा है इनका कारोबार, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान में लगभग 26 मिलियन रिटेलर्स एंड होलसेलर्स हैं और इनके काम का फ़्लो जो है वो डिपेंडेंट है इंपोर्टर्स पे या लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे, क्योंकि जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं या जो आप लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं वो थ्रू होलसेलर्स, थ्रू रिटेलर्स ही कंज्यूमर्स के पास जाती है। और डिपेंडिंग ऑन दी इकॉनमी, अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री की लेंगे तो 70 to 80% वो रिटेल सेक्टर में जाती है। अगर एक मीडियम लेवल की कंट्री है तो 50% होता है, और अगर लो इनकम ग्रोथ है, 30% जो मैं बात कर रहा हूँ 50% ये ऑफ GDP है, तो वो 30% और 40% के बीच में होता है। पाकिस्तान जहाँ तक मुझे याद है 53-54% पे था। राइट। और ये एक खुश आइन बात इसलिए है कि जितना ज़्यादा रिटेल के ऊपर आप जाएंगे, अब रिटेल कुड बी गोइंग टू द मार्केट एंड रिटेल कुड बी गोइंग डिजिटली, हम उस पर बाद में आ जाएंगे। तो बात ये है कि इम्पैक्ट कोरोना का हुआ, उसकी वजह यह है कि आपकी इंपोर्ट्स $57 बिलियन पे थी, आज आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो 42-43 बिलियन पे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के थे उसमें कमी आई, लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर कमी आई, और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ा है जो लोकल है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है और कुछ सेक्टर्स ने इतना अच्छा नहीं किया है। तो जो भी लिंक था विद डिटेल, विद क्या कहते हैं द रिटेल, उसके अंदर ये इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ इस साल के अंदर जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर वो इम्पैक्ट कम आएगा। देखने वाली चीज़ नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार ने हमसे कुछ देर पहले ब्रीफिंग दी है, आपसे शेयर करते हैं। ये बुनियादी तौर पे kamyabjawan.gov.pk ये हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर लोन की एप्लीकेशंस भी हैं। किसी किस्म का भी जब हमने यूथ का कोई इनिशिएटिव लेना होता है तो इस पे डालते हैं, kamyabjawan.gov.pk पे। जब आप वहाँ जाएंगे तो उधर जाकर आपको अदादो शुमार जो हैं वो कर्ज के नज़र आ जाएंगे। कर्ज के अदादो शुमार को जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इधर फौरन जब आप पहुंचे हैं तो पहले कॉर्नर में ग्रीन ये जो आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, इसमें लोन अप्रूव्ड, जो नौजवान 17,304 का कर्ज जो है वो अप्रूव हो चुका है मुख्तलिफ 21 पार्टनर बैंक्स में 15 अरब रुपए के करीब। अब इसी 17,304 में से ये जो येलो कलर का, पीले रंग का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें 10,093 नौजवानों को जो पैसे मिल चुके हैं, ये उनका नंबर है तकरीबन 8.9 अरब रुपए। इसी तरह जो जॉब्स, जो सबसे बड़ी बात है, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने पैगाम में भी बोला कि कामयाब जवान के दोनों प्रोग्राम, कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स, कामयाब जवान बिजनेस लोन का एक ही मकसद है, जॉब्स जॉब्स एंड जॉब्स। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 18,467 लाइव जॉब्स आ रही हैं जो क्रिएट की गई हैं। आप में से कोई दोस्त भी मुझे चैलेंज करेगा, जी हम देखना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में किस तहसील में, ज़िले में, इवन शहर तक आपको हम वहाँ तक भी ले जाएंगे। उसके बाद आगे लोन इन प्रोसेस जिन पे ऊपर काम चल रहा है वो 4,23,948 एप्लीकेशनें हैं।
جو بات کی جاتی ہے جی کامیاب جوان نے کیا کیا، دیکھیں کامیاب جوان نے 498 پلس 17,000 اگر آپ کریں تو 5 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز پہ کام کیا ہے، جن کو ہم نے ٹیلی فون کالز کی ہیں، ٹیلی فون کال سے جو تھرو ہو گئے ہیں انٹرویو لون کے لیے، ہم نے ان کو تھرڈ پارٹی انسپیکشن کی ہے، پھر ان کے ساتھ پوری انگیجمنٹ کی ہے، تو تقریباً 500,000 5 لاکھ نوجوانوں کو ہم چیک کر چکے ہیں۔ لیکن ان 5 لاکھ نوجوانوں میں سے صرف 17,000 جو کہ 3.4% بنتے ہیں کامیاب ہوئے۔ اب اس کے لیے میں کوئکلی بتا دوں 3 چیزیں میں ہر جگہ انہیں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان میں سے جو نکلے 2.5 لاکھ تو وہ تھے جنہوں نے اپنی عمر ہی غلط بتائی۔ سب سے پہلے کامیاب جوان کی اپلیکیشن نادرا میں جاتی ہے، ادھر سے 2-3 چیزیں ہم چیک کرتے ہیں، ایک اس نے عمر ٹھیک بتائی ہے، ایک کہیں یہ بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں نادرا کے ریکارڈ میں جو ہماری مختلف ایجنسیز کا ریکارڈ ہے اس سے چیک کرتے ہیں یہ کسی مسئلے مسائل میں تو نہیں ہے۔ اس کلیئرنس کے بعد اس کی اپلیکیشن پہ کام شروع ہوتا ہے۔ تو آدھے تو آپ سمجھ لیں ایسے ہی گئے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے سوچا کہ شاید پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ انہوں نے پکڑا پھر بھی جانا تھا، کیونکہ جب بینک نے اس پہ پروسیس شروع کرنا تھا تو شناختی کارڈ جب بینک میں اس نے دینا تھا تو وہ اینڈ میں جا کر 2-3 مہینے ہمارے ضائع ہوتے ہیں، ہم نے پہلے ہی پکڑ لیا انہیں کہ یہاں ایج غلط بتائی گئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، میرے پاس ریکارڈنگز بھی ہیں، وہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں وہ بھی جاری کر دوں گا، لیکن کانفیڈینشیل کلاس ہے میں نہیں لا سکتا لوگوں کی۔ اس میں نوجوان کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں پھر ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جب تک نوجوان ہمیں بزنس فیزیبلٹی نہیں دیں گے، بزنس پلان نہیں دیں گے کہ بھئی ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، آپ نے ہمیں بزنس پلان دیا ہے، بینک کو سمجھ آ گیا، ہمیں سمجھ آ گیا، یہ 10 لاکھ لیں اور کام شروع کریں۔ تو دوسری بڑی وجہ نوجوانوں کو پیسے ان میں سے ابھی تک جو ڈس اپروو ہوئے ہیں نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بزنس پلان نہیں تھا۔ تیسری جو بڑی وجہ تھی، ایج پہ پورا اتر رہے تھے لیکن جب ٹیلی فون کال کی گئی تو انٹرویو کیا گیا، کسی نے کہا جی میں نے لائف سٹاک کے بزنس میں جانا ہے یا ڈیری فارمنگ میں جانا ہے، جب اسے پوچھا گیا جی کہ گائے یا یہ کتنا دودھ دے گی، کیا سارا سسٹم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور چوتھی ایک وجہ یہ ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، کچھ ریکوائرمنٹس تھیں، اس کا سکور کارڈ بنایا گیا ہے کہ یہ 15 چیزیں ہوں گی تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ جو پڑھا لکھا ہے اس کے الگ نمبر رکھے گئے ہیں، جس کا تجربہ ہے کام کا اس کے الگ نمبر رکھے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جب آپ جاب لینے جاتے ہیں تو آپ کے میٹرک کے، ایف اے کے، بی اے کے، ماسٹرز کے پوری پوزیشنز دیکھی جاتی ہیں، جی آپ نے فرسٹ ڈویژن لی، سیکنڈ لی، پھر پورا کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں جی یہ 2 لوگ ہیں۔ نوجوانوں کو میری طرف سے اصل پیغام یہ تیاری کر کے آئیں، بزنس پلان لائیں، بزنس فیزیبلٹی لائیں، سمیڈا کے سارے ریجنل آفیسز میں بزنس پلانز پڑے ہیں، ہماری اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی 400-500 بزنس پلان پڑا ہے کہ آپ اس اتنا پیسہ لیں یہ والا کاروبار کر لیں، تو آپ کو اس کاروبار کا ایک فیزیبلٹی بنا کر اپلائی کرنا ہے۔ ناظرین، معاون خصوصی امور نوجوان عثمان ڈار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 لاکھ درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، ان کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس میں سے 17,000 جوانوں کو قرض کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو پشاور بھی لے کر چلیں گے، لیکن اس وقت معاون خصوصی عثمان ڈار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم ریٹیل بزنسز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مظہر ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ نثار صاحب، ریٹیلرز بزنسز کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے پیمانے پہ بھی ہوتے ہیں، سپر سٹورز کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ہرٹ ہوئے اگر وہ مین مارکیٹس میں تھے، کیونکہ کووڈ کا چیلنج ایک دکھائی دے رہا تھا، لیکن جو گلی محلوں میں تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں، تو ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ بہترین۔ پاکستان میں اس وقت ایک ابھار آیا ہوا ہے، وہ ابھار یہ ہے کہ نئے مارٹس کھولنے کا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزڈ مارٹس ہیں، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو چوائسز مل گئی، لوگ اپنے لیے ایک بہتر
انوائرمنٹ میں جا کر شاپنگ کرتے ہیں. تو ریٹیل پاکستان میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر رہا ہے. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سوال کو لے لیں تو کووڈ میں سسٹینیبلٹی چھوٹے سٹورز کی تھی کیونکہ ان کو گورنمنٹ نے اجازت دی تھی. دوسرا یہ تھا کہ ان میں اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حد تک تھا, لیکن اگر کسی بڑے مارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک کراؤڈ تھا, کراؤڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ رکے. لیکن میں نتاشا یہاں ایک بات پاکستان کی ریٹیل سیکٹر کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ریٹیل سیکٹر کو بڑھتے ہوئے 3 سے 4 سال ہوئے ہیں, جس میں اچھا ایک اور بھی چیز اب دیکھیں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ نیو اسٹارٹ اپس ہیں نا, لوگوں نئے بزنس اسٹارٹ کیے تو ریٹیل میں کیے ہیں, مارٹس بنائے ہیں پاکستان میں. اچھا اس سے کیا ایک انڈیکیشن مل رہا ہے اور اس میں کیوں لوگوں کو کسٹمرز ملتے ہیں ان مارٹس کو؟ اس لیے ملتے ہیں کہ لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے. بہت سارے پاپولیشن کا ایک حصہ تھا جس کو یہ ٹرالی لے کر چیزیں پک کر کے اس ٹرالی کے اندر ڈالنا زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. بڑے شہروں میں تھا, اربن سٹیز میں تھا, لیکن اگر آپ ٹائر 2 سٹیز ہے جس طرح سے آپ پنجاب کے دیکھیں یا دوسرے جگہوں کے, تو وہاں پر جب یہ سٹورز کھلے تو لوگوں کو ایک نیا لائف سٹائل ملا, نیا ایک چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. تو اس سے ایک کسٹمر ریٹیلر کے پاس اچھے طریقے سے آ گئے. اور اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی بڑھا. چیلنج یہ بڑھا کہ پروڈکٹ کی ورائٹی چاہیے. تو جب بھی آپ کسی مارٹ میں چلے جاتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کو بہت واضح نظر آئیں. گروسری جو ہے وہ لوکل ہے, گروسری کے علاوہ کراکری ہے, کاسمیٹکس ہے یا دوسری وہ امپورٹ ہے. اگر پاکستان میں ریٹیل میں اس ملک کو فائدہ دینا ہے نا, تو وہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں سے کراکری ہے, ٹوائز ہیں یا آپ کے ہاؤس ہولڈ کے سامان ہیں جو آپ کے فاسٹ فوڈ میں نہیں آتے, اس کی مینوفیکچرنگ لوکل بڑھانی ہوگی. اور اگر آپ اس کی لوکل مینوفیکچرنگ کو بڑھائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریٹیل سیکٹر کا جو ایک گروتھ ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر بھی چلا جائے گا. اس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اب دیکھیں کسی بھی مارکیٹ میں تو چائنا آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا. تو اس سے یہ 2-3 چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں ریٹیل سیکٹر جس طرح مظہر صاحب نے بتایا, دیکھیں ریٹیل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو فرسٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ سروسز دے رہا ہے, دوسری وہ ایک امپلائمنٹ بھی کریٹ کر رہا ہے. اگر اس کو گورنمنٹ دیکھیں, میں نے آج تک ریٹیل پالیسی نہیں دیکھی. اسی طرح سے ریٹیل کی ٹریننگ کے انسٹیٹیوشن اب بن رہے ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر کر رہے ہیں, اور اتنی بہت بڑے پیمانے کے اوپر اگر آپ کو امپلائمنٹ دے رہا ہے تو آپ دونوں کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, ان کو اچھی ہیومن ریسورس بھی دینی ہوگی. اچھا تیسری چیز اگر اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں اس بات کو کہ جو لوکل ہمارا نیبرہڈ کے اوپر تھا وہ بڑا ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ نئے مارٹ کھولنے سے, لیکن اب اس کے سپورٹرز آ گئے ہیں, اس کی سپلائی چین اچھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے مظہر ناصر صاحب, آپ اگری کرتے ہیں کہ فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, تو ہم فرسٹریٹ کیسے کر رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے جو نثار صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیے پچھلے سال جو بجٹ آیا تھا اس کے اندر 2018 کے اندر, تو اس کے اندر بجٹ میں گورنمنٹ نے پالیسی ایسی دی تھی کہ اگر آپ کوئی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے کوئی بھی کنزیومر جا کر 50,000 روپے سے اوپر کا سامان لیتا ہے تو اس کا CNIC نمبر چاہیے, اس کا باقاعدگی سے آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. تو اس طرح کی ایشوز آئے جس کی وجہ سے ریٹیل سیکٹر جو تھا وہ گورنمنٹ کے ساتھ اسے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہو سکا, لوگ روڈوں پہ آ گئے اور پھر ایونچولی گورنمنٹ نے اس کو واپس لے لیا. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہونے چاہیے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہونے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کس طرح ہیں کہ آپ جو موبائل کا بل دیتے ہیں اس میں آپ کے ہر کال کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے, جو پیٹرول کا بل آپ دیتے ہیں اس کے اندر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, بجلی گیس پانی سب چیزوں کے اندر وہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, جو لیویز وہی ٹیکسز ہیں جو آپ ایز اے کنزیومر دے رہے ہیں, جو آپ کو اس وقت دینے چاہیے اگر آپ وہ. سر یہ بڑا ایک ایشو ہو جاتا ہے, یہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ٹیکس ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ڈسکشنز کیے ہیں اس بارے میں کہ یہ ہر کوئی ایک جیسا ٹیکس دے رہا ہے, کسی کی کمائی بہت زیادہ ہے, کوئی بہت کمزور اور پور طبقے سے تعلق آئے ہیں. اب شوکت ترین صاحب اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے. اچھا ریٹیل سیکٹر جو ہے پاکستان میں بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ڈیجیٹل ریٹیل جو ہے اب پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے, اور وہ چلو ایک ویریفائڈ سیکٹر پہ ہوگا کیونکہ آپ کی ہر چیز ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائے گی, تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئین بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیلرز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ آپ
فرسٹریٹ کریں یہ ٹیکسز لگا کے. اچھا نثار صاحب نے ایک عجیب سی بات کہی کہ وہ لائف اسٹائل کو بھی تھوڑا سا اٹیمپٹ کرنے میں مزہ آیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ لائف اسٹائل سے زیادہ ہمیں جب ایک پلیٹ فارم پہ ساری چیزیں میسر ہوں تو وہ زیادہ گرپ کریں گے؟ کنوینئنس جو ہے وہ تو سب کو اچھی لگے گی, اور بات یہی ہے کہ جس طرح آج کل کے ماحول ہے, ہمارے یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو اگر آپ کسی مال میں جاتے ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے تو آپ یو فیل بیٹر, یو کمفرٹیبل. اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے طرز کی آپ کو ریٹیل ملا جس کے اندر آپ ٹرالیز میں, جیسے ابھی نثار بھائی نے کہا کہ آپ چیزیں ڈالتے ہیں, ایک نئی چیز ہے, وہ لوگ اس کی آؤٹنگز بھی کر لیتے ہیں کہ وہ بچے بھی جا رہے ہیں, پوری فیملی شروع میں جا رہی تھی. آئی ریممبر کہ شروع میں جب کچھ مارٹس کھلے تھے تو پوری فیملیز جاتی تھی. Obviously اب پینڈیمک میں تو پوری فیملیز الاؤڈ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت جو مین چیز گورنمنٹ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ تر ریٹیلرز چھوٹے ہیں, بڑے نہیں ہیں. زیادہ تر ریٹیلرز کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر ہم انکم ٹیکس میں رجسٹریشن کرواتے ہیں تو ہمارے آڈٹس ہوں گے, ہم پہ چھاپے پڑیں گے, ٹیکس والے ہم سے رشوت لیں گے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت گورنمنٹ کو لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. گورنمنٹ کو اس طرح سوچنا پڑے گا کہ پہلے آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. رائٹ, میں ٹیکس کے اوپر ہی بات کروں گی سر. میں نثار صاحب کو ایڈ کرنا چاہوں گی. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو آپ سے شیئر کرتے ہیں. حالات ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ویسے ہی صوبہ سندھ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب تھے. عوام کی جو زندگی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رحم و کرم کے اوپر جو زندگی سندھ کے لوگ بسر کر رہے تھے اس میں ویسی لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی تھیں. عوام کی زندگیوں کے اندر ویسی بہت بڑے مسائل تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا تماشا جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ تماشا بھی کوئی نیا نہیں ہے جس کو ہم کافی ٹائم سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ مسائل کیا ہیں کہ جو امن و امان کے حالات ہیں وہ صوبے بھر کے اندر وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں. ان مسائل کو پچھلے کافی سالوں سے حکومت سندھ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر خاص طور پہ شکارپور ہو گیا, کشمور ہو گیا, جیک آباد ہو گیا, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے ڈکیتوں کے ذریعے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ ان کے آس پاس سے اگر گزرا جائے تو عام پبلک کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر پیسہ لے کے چھوڑا جاتا ہے. ہم اس بات کے اوپر حیران ہیں کہ اتنے سالوں سے سندھ حکومت جو ہے وہ کر کیا رہی ہے, کس طریقے سے یہ نظام چلا رہی ہے, کس طریقے سے اپنی حکومت چلا رہی ہے. اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے اندر بہتری نہیں دیکھ رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ جو نظر ہمیں آ رہا ہے کہ جب یہ آپریشن ہوتا ہے اور ہماری پولیس وہاں پر جاتی ہے تو نظر آتا ہے کہ جو وہاں پہ ڈکیت موجود ہیں ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, ان کے کندھوں کے اوپر راکٹ لانچرز ہیں, ان کے ہاتھ کے اندر فلی آٹومیٹک ویپنز ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری سندھ کی پولیس ہے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ایسے لگتے ہیں کہ وہ کبوتر مارنے والی بندوقیں ہاتھ میں ہیں. جو اے پی سیز اور جو بختر بند ہماری سندھ پولیس کو دی گئی ہے وہ گولیاں جو ہیں بختر بند کے اندر سے گزر رہی ہیں. ہمارے جوان سندھ پولیس کے وہ اس بختر بند کے اندر بیٹھ کر موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آ جاؤ اور ہمیں بچاؤ آ کے ایس پی صاحب. وہ سندھ حکومت سے آپریشن کے دوران گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے, 2 جوان شہید ہو چکے ہیں اور ہمیں آ کے بچاؤ. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 نمبر بختر بند ہیں, یہ 2 نمبر جو اسلحہ ہے یہ سندھ پولیس کو جو دیا گیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے اوپر کیسز تو بڑے زمانے سے چل رہے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آئی جی ہوتے تھے اقبال محمود صاحب, جنہوں نے اس 2 نمبر خریداری کے اوپر ریزائن کر دیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرا آئی جی آ گیا جس نے یہ بختر بند بھی خرید لی, یہ 2 نمبر اسلحہ بھی خرید لیا اور آج اس کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں. سو یہ تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جس طریقے سے سندھ پولیس کو یہ 2 نمبر اسلحہ, یہ 2 نمبر بختر بند اور 2 نمبر یہ جو کبوتر مارنے والی
बंदूकें इनको दी हैं, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने ये भी देखा कि एक एसपी आए जो सही मर्द थे और उन्होंने हाईलाइट किया कि शिकारपुर के अंदर किस तरीके से सियासी रहनुमा जो हैं एक अपना पूरा गैंगस्टर्स का डेन चला रहे हैं, और वो गैंगस्टर्स का निज़ाम पूरा चलाने का मकसद सिर्फ यही था कि आने वाले इलेक्शन जो होंगे उसके अंदर उन सारे डकैतों को इस्तेमाल किया जाए अपने सियासी मुफाद के लिए। और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इलेक्शन जीतती है, इन डकैतों को इस्तेमाल करती है इलेक्शन के दौरान, सिंध में रहने वाले मासूम लोगों को डराती है, धमकाती है, उनको बताती है कि अगर इस इलाके से इलेक्शन हार गए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, तुम्हारा पानी जो है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। सो हमने ये देखा कि बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ पे सियासी लोगों के खिलाफ एक्शन लिए, उन्होंने उस एसपी के खिलाफ एक्शन लिया और उसको मेरे ख्याल से सूबा बदर करके किसी और सूबे के अंदर भेज दिया। जब ये हालात सूबे के अंदर रहेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सूबे सिंध के अंदर अमन व अमान के हालात बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ अगर 4 महीनों के अंदर देखा जाए तो अंदाजन 65 पुलिस वालों को अगवा कर लिया गया है, अंदाजन कोई 10 पुलिस वालों को हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया है, और अगर पिछले सालों का हिसाब किताब उठा के देख लिया जाए तो दर्जनों के हिसाब से पुलिस वालों को इन डकैतों के ज़रिए कत्ल कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है। अब अगर आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया और वज़ीर आज़म साहब ने होम मिनिस्टर को, शेख रशीद साहब को, इंटीरियर मिनिस्टर को हुक्म दिया कि जाओ जाके सिंध में देखो कि ये हालात क्या हो रहे हैं, तो दुम दबा के फ़ौरन जो है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो है वो शिकारपुर भाग गया आज सुबह सुबह, और वहाँ जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं सबसे पहले उस सहाफ़ी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिस सहाफ़ी ने आज इस नालाई के आला से सवाल किया और उससे पूछा कि जवाब दो कि जो सूबे सिंध के अंदर सहाफ़ी मर रहे हैं, इस सूबे सिंध के अंदर जो जवान मर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं है? क्या उसके ज़िम्मेदार इस सूबे का वज़ीर आला नहीं है? क्या उसका ज़िम्मेदार इस सूबे का होम मिनिस्टर नहीं है, जिसकी ज़िम्मेदारी है इस सूबे के अंदर अमन व अमान कायम करना? पीपल्स पार्टी ने अंदरून सिंध में डकैत पाले हुए हैं। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पुलिस को जो गाड़ियां और असलहा फ़रोख्त किया गया है, दिया गया है, उसमें भी करप्शन की गई है। पीपल्स पार्टी अपने पालतू डकैतों के ज़रिए धमका कर लोगों से वोट लेती है। नाज़रीन, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सूबा सिंध के हालात के बारे में। उनका ये कहना था कि सूबा सिंध के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, और सिंध की जो अमन व अमान की सूरत हाल है जो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है उस पर नहायत तशवीश है। डाकुओं के पास तो जदीद असलहा है लेकिन पुलिस के पास पुराना और फरसूदा असलहा है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बजट के बारे में और ख़ासकर रिटेल्स इश्यूज़ के बारे में। बजट के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। मज़हर नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, काफ़ी हद तक बजट में एग्जम्पशंस भी प्रपोज करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि ये बहुत ही बिज़नेस फ्रेंडली बजट होगा और जब ये आएगा तो काफ़ी हद तक रिलीफ देखा जाएगा। जैसे कि फ़िस्कल ईयर 2021 में देखा गया है वैसे ही 2021 टू 2022 में भी एक पॉजिटिविटी देखी जाएगी। योर टेक ऑन। देखिए, मैं समझता हूँ कि बजट को फ्रेंडली ही आना चाहिए क्योंकि पिछला साल इतना अच्छा नहीं गुजरा और ये बड़ा क्लियर है फ्रॉम इंपोर्ट्स इवन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। पिछला साल तो अच्छा था, उससे पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा सर। उससे पिछले साल जो था मतलब कोविड के अंदर जो टाइम गुजरा उसके अंदर आपने देखा कि इंपोर्ट्स वगैरह गिर गई। आपने ये भी देखा कि कोविड के ज़माने से पहले जो बजट आया उसमें ऐसे उन्होंने इश्यूज़ गवर्नमेंट ने दिए बजट के अंदर जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जो अभी बात हो रही थी रिटेल के हवाले से कि बहुत से प्रोडक्ट्स हैं अगर वो इंपोर्ट होते हैं तो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकते अगर उस पर उर्दू में प्रिंटिंग ना हो। और जो कंपनीज़ काम कर रही हैं बड़ी कंपनीज़ उनके लिए पाकिस्तान की मार्केट एक बहुत छोटी मार्केट है जिसके लिए वो एक सेपरेट पैकेजिंग नहीं करेंगे।
تو بہت سے کاروبار اس کے اندر ہرٹ. اور پھر جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں، خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں، ان کے تنخواہوں میں 25% انکریز کا میں اعلان کر رہا ہوں. یہ پچھلے بجٹ میں ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے جتنی بھی خیبر پختونخوا کی ملازمین ہے، گورنمنٹ امپلائیز ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر 25% انکریز میں اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا اطلاق جون سے ہوگا. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. پچھلے بجٹ میں ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود کہ یہ ایک غریب صوبہ ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو اکانومی پہ ہمارے اثرات ہے، خاص کر میں اپنے صوبے کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا. تو آج الحمدللہ اس وعدے کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، خواہ وہ پولیس سے ہو، خواہ وہ ہیلتھ ورکرز ہے، یا جتنے بھی اور اس طرح کے لوگ ہیں جو پہلے سے الاؤنسز سے محروم رہے ہیں، تو ان کے لیے ان میں یہ بھی انکلوڈ ہے، ان کے لیے بھی ہم 25% اس کا انکریز کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں آج خیبر پختونخوا کے تاریخ میں اور بجٹ سے پہلے ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو میں اپنے جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنی بھی ان کی تنظیمیں ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہم نے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو میں ان بھائیوں کا بھی مشکور ہوں. اور آخر میں اپنی ٹیم کا، تیمور جگڑا کا، شوکت یوسف زئی کا، کامران بنگش، شاہرام خان ترکی، اکبر ایوب صاحب کا، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سیکرٹری ہے مطہر زیب خان کا، جو ہمارے فائنانس سیکرٹری ہے عاطف خان کا، اور اپنے پرنسپل سیکرٹری کا بھی مشکور ہوں شعب علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اس میں بھرپور ادا کیا. تو میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے سب ملازمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ آج ہم نے ایک اور بھی ڈیسیجن لیا تھا. صبح فائنانس منسٹر میرے پاس آئے تھے، تو جو اجرت ہے 17,000 اس کو ہم 21,000 پہ لے جا رہے ہیں. تو اس بجٹ کے بعد ان پہ بھی انشاءاللہ یہ اطلاق بھی 1 جولائی سے ان پہ لاگو ہوگا. جتنے بھی ہمارے غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے بھی 21,000 روپے پر منتھ ماہانہ کم از کم اجرت جو ہے وہ 21,000 روپے ہوگا. شکریہ. پاکستان زندہ باد. پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے صوبے کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری سنائی. 25% اضافہ کیا گیا ہے تنخواہوں میں. تمام سرکاری ملازمین پر اس کا اطلاق ہوگا. اطلاق 1 جون سے ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا، اور بعد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مزدور کی ماہانہ کم سے کم اجرت ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں 17,000 سے بڑھا کر 21,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. مظہر صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکسز کے بارے میں، ریٹیلز کے اوپر. ذرا پلیز آپ بتائیے کہ کیا سولوشن ہے جو لوپ ہولز ہیں ان کو کیپچر کیا جا سکے. دیکھیے، ریٹیل سیکٹر ایک ون آف دا فیو سیکٹرز رہ گیا ہے اس ملک میں جہاں جتنی گورنمنٹس آئیں انہوں نے جس طرح کے بھی اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی اور ٹیکسز لگانے کی کوشش کی، اس میں کوئی بھی کامیاب پوری طرح نہیں ہو سکا ہے. واٹ وی نیڈ از اے سمپلر سسٹم لکنگ ایٹ دا پیپل وی ہیو. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پان والے کی دکانیں ہیں تو آپ اس پہ 1,000 روپے کا فکس ٹیکس لگا دیں جس پہ نو کویسچنز آسکڈ ہے. اسی طرح آپ کے پاس دوسرے سیکٹرز کی دکانیں ہیں. دیکھیے، بڑے دکاندار بہت کم ہیں. بڑے دکاندار کی والیوم اور دکاندار سائز آف دا مارکیٹ کے حساب سے کم ہیں. چھوٹے زیادہ ہیں. اگر آپ چھوٹے والوں کو فکس ٹیکس میں لے آئیں اس دکان کے سائز کے حساب سے، بجلی کے بل کے حساب سے، تو 1,000 روپے، 2,000 روپے، 3,000 روپے. اور ایسے اگر پراپرلی اگر ایسے بلز دیکھے جائیں تو اس حساب سے تو کیٹیگوریکلی پراپرلی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. نثار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر نثار صاحب، کچھ کیٹیگوریکلی اگر ڈیوائڈ ہو جائے، جیسے کہ انہوں نے کہا ایک پان کی دکان ہے، چھوٹی شاپ سے لے کے بڑی شاپ تک اگر 3 یا 4 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دی جائے اور پھر ٹیکسز امپلیمنٹ کیے جائیں تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ریٹیلز بزنسز کو دیکھ کر ان سے ٹیکس وصول کرنا؟ دیکھیں، جو لوگ ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کماتے ہیں تو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن دس شوڈ بی ویری ریزنیبل. اور لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں, تو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بات کہاں کریں گے؟ ظاہر بات ہے ہر دکاندار کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو چین اسٹور ایسوسی ایشن ہے, اس کی ایک ایسوسیشن گورنمنٹ نے خود ریکگنائز کی ہے, تو ان سے بات کریں. وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے نیچے جا کر بات کرے, اور ایک 2-3 مہینے کے ایکسرسائز سے ایک دنیا میں جو ماڈلز ہیں پاکستانی اکانومی کو, پاکستانی پاپولیشن, اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو چھوٹا دکاندار ہے یا مڈل جو مارٹ والا ہے یا LMT, یہ بڑے سپر مارٹ والے ہیں, ان کے ساتھ جب آپ جا کے بات کریں گے, وہ اپنی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. لیکن جس طرح مظہر صاحب نے کہا, آئی سپورٹ مظہر صاحب کا پوائنٹ آف ویو, کہ آپ ان کے ساتھ جا کے بات کریں, ان سے کسی ایک جگہ کے اوپر ماڈل کریں کہ یہ 10,000 کما رہا ہے, 50,000 کما رہا ہے, 30,000 کما رہا ہے, اس کا گھر کیسے چلتا ہے, اور میں اگر اس کو اتنا ٹیکس لگاؤں گا تو اس کو افیکٹ نہیں ہوگا, اور یہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرے گا ٹوارڈز دا اکانومی. اصل چیز یہ کہ بات کرنے کا میکینزم, اصل چیز یہ چینل, آپ ان کی سوسائٹی سے, ان کی باڈیز سے بات کرنا شروع کر دیں. دیکھیں میں چین اسٹور ایسوسی ایشن کے چیئرمین کے پاس بیٹھا, انہوں کا کووڈ آیا, ہم سے کسی نے بات نہیں کی اور کہا کہ جی اس وقت سے اس وقت تک دکان بند ہو جائے. ہم اس کے ریسپانسیبل تھے, ہم اس کے ریپریزنٹیٹیو تھے. آپ نے ہم اپنے لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے تیار ہیں, کوئی ڈرائیو ہمارے ساتھ کریں ہم, تاکہ ہمیں افیکٹ نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جب بات نہیں کریں گے اور جا کے کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر کچھ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ماڈل ڈیزائن کریں گے جو ریجیکٹ ہو جائے گا. پاکستان میں اگر ریٹیل کے اوپر بات کریں, میں پورے ملک میں گھومتا ہوں اور ریٹیلر سے بات کرتا ہوں, مجھے کسی ایک بندے نے بھی پازیٹیو کوئی چیز اس لیے نہیں بتائی. اس نے کہا کہ کوئی ہمارے پاس ہمیں ٹرین کرنے کے لیے نہیں آتا, کوئی ہمیں نئے ٹرینڈز دکھانے کے لیے نہیں آتا, کوئی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں آتا, لیکن پیسہ مانگنے کے لیے سارے لوگ آتے ہیں. تو دس از دا جو ٹرینڈ ہے, جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا. میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اب 21 سینچری میں ہے, ہم 2021 میں ہیں, تو اب ہم کو اس کو دکان نہیں دیکھنا چاہیے. ماڈرن آرگنائزڈ شاپنگ ایکسپیرینسز ہیں, لوگوں کی ریٹیل سیکٹر جو ہے نا بہت ماڈرن ہو رہا ہے. اچھا, ایک صاحب ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم مارٹ میں جو بھی چیز فروخت کریں گے گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے. تو انہوں نے میکینزم بنایا اور گورنمنٹ کو ٹیکس جا رہا ہے. دیکھیے ڈیجیٹل چیزوں ایک میکینزم کی ضرورت ہے, اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی مظہر ضرورت ہے. صاحب ایک میکینزم کی ضرورت ہے. آپ نے کہا فکس ٹیکس رجیم کی طرف جانا چاہیے, فکس ٹیکس لگایا جائے جو کہ کیٹیگوریکلی, رائٹ. تو بڑی دکاندار بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں سر, ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگایا جائے, کیسے امپلیمنٹ کیا جائے؟ بڑے دکانداروں کے لیے اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو 2 سال پہلے FBR نے آلریڈی ایک ڈیجیٹل سسٹم شروع کر دیا تھا. سر کتنا شور مچا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا اس وقت, جس کے اندر کچھ شاپس, کچھ بڑے آؤٹ لیٹس جو ہیں, چینز جو ہیں, وہ اس کے اندر آ چکی ہیں, اور اس کے اندر آنے سے جو ان کی سیل ہوتی ہے وہ کاؤنٹر سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سیل ہوئی ہے. اور جب وہ ڈیفرنٹ علاقوں میں FBR نے کیا ہے تو ان کو پھر اس علاقے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر اس آؤٹ لیٹ کی ایکس اماؤنٹ ہے تو اس کے ساتھ والی دکان اور اس کے لیفٹ والی دکان کی کیا سیل ہوگی, اس کے حساب سے ہوگی. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ جو آرگنائز سیکٹر میں آپ کے پاس ہیں ان کو تو آپ ٹیکس ریجن میں لے کے جا رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو, لیکن جو چھوٹے سیکٹرز ہیں, دیکھیں حکومتوں کا کام صرف ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتا. حکومتوں کو آپ کے IMF کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی طرف بھی لے کے جانا ہے. تو اس سے اچھی کیا ڈاکیومنٹیشن ہو سکتی ہے کہ آپ فکس ٹیکس لگائیں, اس کو ایک ٹیکس نمبر دے دیں, آپ کو آج یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس آؤٹ لیٹس کتنے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 26 ملین آؤٹ لیٹس ہیں, بٹ یہ بھی ایک رف ایسٹیمیٹڈ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کا, ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں کتنے آؤٹ لیٹ زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کہ کس لیول کے, کس ٹیئر میں کتنے آؤٹ لیٹس ہیں. لیکن جس وقت آپ یہ ٹیکس لگائیں گے, ہول مارکیٹ یا ہول پراپر ٹیکسز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. 5.8 ٹریلین روپیز کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے, یہ پچ گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے. کتنے آپٹیمسٹک ہے سر, یہ ہم اچیو کر پائیں گے ٹارگٹس؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ کر سکے, کیونکہ جو لاسٹ ایئر کا ٹارگٹ تھا اس سے سلائٹلی اوپر ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اور آئی ایم شیور اگر انہوں نے 5 ٹریلین رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز 5.8 ٹریلین رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی کیلکولیشنز کر کے رکھا ہوگا. یہ بات آج بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے, میں کسی انڈسٹری کو نہیں جاتا جو فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہی, چاہے وہ لوکل مینوفیکچرر ہو یا وہ ایکسپورٹر ہو. تو جتنی انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے کم ہوئی ہے, لیکن جو انڈسٹری پاکستان میں لگی ہوئی ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو, فوڈ سیکٹر ہو,
آپ کے لارج سیکٹر ہے, آٹوموبیل ہے, ہر چیز فل کیپیسٹی پہ چل رہی سر ہے. ہمارے لیے کافی ہے جو لوکل بزنسز ہیں, کیونکہ ایکسپورٹ کے آرڈرز دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل اینڈ آئی ٹی از ون آف دی سیکٹرز کے یہاں پر زیادہ جو ہے وہ ایک ہجوم نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں لوکلز کی تو یہاں بھی بزنس کم نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ہمیں مارکیٹ سیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں, آپ امپورٹ کرتے ہیں اس وقت $44 بلین ورتھ آف مٹیریل, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آج کے حساب سے $21 بلین. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو $44 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ یہ $44 بلین $20 بلین پہ آ جائیں. رائٹ, یہ پیرالل ہو جائے کسی بھی طریقے سے. ڈالر کی ویلیو کس طرح ہوتی ہے, جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈالر کی پرائس اپریشیٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ امپورٹس کو ریڈیوس کریں, آپ کا آئل بل کو آپ سٹیبلائز کریں, سولر انڈسٹری کو, بجلی میں جہاں پرانے استعمال کر رہے ہیں یونٹ یا فرنس آئل اور آپ ڈیزل استعمال کر رہے ہیں ان کو ختم کریں, تو جب تک یہ ہیو ٹو میک اے پلان. تو بات یہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ملک میں ہونی چاہیے. انڈسٹریلائزیشن جتنی ملک میں ہوگی اتنا آپ کا امپلائمنٹ بہتر ہوگا, اس میں آپ کی سکلز آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ انٹرپرینورز کو پیسے بنانے دیں. انٹرپرینور پیسے بنائے گا تو مزید انویسٹ کرے گا, پیسے بنائے گا تو ٹیکسز دے گا. رائٹ. نثار صاحب, کافی رجحان دیکھا جا رہا ہے انٹرپرنورشپ کا پاکستان کے اندر. کووڈ سے پہلے یہ نہیں تھا لیکن اب زیادہ دیکھا جا رہا ہے. سر ریٹیلرز کے ساتھ یہ بھی ایشوز رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ امپورٹڈ آئٹمز زیادہ اپنا کمیشن لے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لوکلز, تو اس کو کیسے روکا جائے؟ یہ اب کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسینشیل ہیں جس کو ہم نے امپورٹ کرنا ہوگا, کیونکہ کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہیلتھ کے حساب سے ہیں. اگر اس کی کوالٹی پروڈکٹ ہمیں باہر مل رہی ہیں اور اس کو بچوں کے سیریلز ہیں, بچوں کی ملک ہیں, تو اس کو تو کرنا پڑے گا, کیونکہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی کے ہیلتھ کے ساتھ. جہاں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, کچھ اپنے چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں, وی شوڈ ڈو دس. جس طرح مظہر صاحب نے بتایا کہ ہم مینوفیکچرنگ کی طرف, مینوفیکچرنگ کس طرح سے ہوگی؟ مینوفیکچرنگ اس طرح سے ہوگی کہ جب آپ ملک میں انوویشن کا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کریں گے, لوگوں کو پروموٹ کریں گے کہ بھئی آپ نے اس چیز کے اوپر کوئی فیکٹری لگانی ہے یا آپ نے اس چیز کے اوپر کوئی چیز لے کر آنی ہے. دیکھیں چائنا نے کیا کیا ہے, چائنا کے اگر مینوفیکچرنگ دنیا کا ہب بن گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا نے وہاں پر میکر اسپیس کا کنسیپٹ دیا. لوگوں کو کہا کہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی کی کوئی چیز بنانی ہے تو شینزن میں ہر جگہ کے اوپر آپ کو اس کے اسپیئر پارٹس مل جائیں گے, آپ جا کے جوڑیں اور نئی پروڈکٹ بن جائے گی. تو ان کے روزانہ کے شینزن کے مہینے کے اوپر مور دین 3000 جو ہے نا وہ پیٹنٹ آتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر پاکستان میں اس وقت بچوں کے اندر, نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اندر انٹرپرنورشپ کا ہے, وہ تو ٹیکنالوجی کی بیسڈ ہے اور موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے, لیکن مینوفیکچرنگ بہت کم ہے. آپ موبائل فون پہ لوگوں کو سروسز دے سکتے ہیں, لیکن را مٹیریل سارا آپ کو باہر سے آ رہا ہے جو امپیکٹ دے رہا ہے. آپ کو اگر آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. آپ نے کیسے اسٹارٹ اپس ڈیولپ کرنے ہیں جو موبائل فون کی ڈیجیٹل پورٹ فرنٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سہولت دیں, کھانا آپ کے گھر آ جائے, آپ فوڈ ڈیلیوری کروا لیں, کچھ بھی کروا لیں, آپ کی پارسل کی ڈیلیوری ہو رہی ہے, آپ کی خریداری ہو رہی ہے. لیکن اس ملک کو تو نئے پروڈکٹ کی بھی تو ضرورت ہے. وہ پروڈکٹ کہاں مینوفیکچر ہو جائیں گے, اور وہ نئی چیزیں کہاں سے, انوویٹو پروڈکٹ کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی یونیورسٹیز کو پابند کرنا ہوگا کہ ہر سال آپ نے اتنے ہزار پیٹنٹ لینے ہیں. اب وہ اگر انوویشن کلچر کو یونیورسٹیز اور اسکول لیول تک نہیں لے کر جائیں گے تو آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر, کیونکہ لوگوں نے کرنا ہے نا. آسان بزنس ہے, ہم لوگ چائنا لے کر جاتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, کنٹینر بھر کے آ رہے ہیں. تو لوگ جب اس ماڈل کو کرتے کہتے کیوں ضرورت ہے کہ میں فیکٹری لگاؤں, کیوں ضرورت ہے کہ میں یہاں پر اس کی مجھے لوگ آ کے ماریں, پیسہ کریں, اس کے الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے لیے گورنمنٹ کو ایک مینوفیکچرنگ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا. اور جو اس وقت آئے گا جب آپ نوجوانوں کو انیشیٹو دے دیں گے کہ وہ مینوفیکچرر بنیں. اس کو مینوفیکچرر کس چیز کے, پروڈکٹ کے. دیکھیں چائنا کے کوئی بھی چیز دیکھیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے, وہ تو ہم نہیں بنا سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, یہ بٹن جو ہم لوگ لگا ہوا ہے یہ چائنا کے ایک شہر میں بنتا ہے, بٹن کیپٹل آف دی ورلڈ اس کو کہتے ہیں. پاکستان میں نہیں بن سکتا, بن جائے گا, لیکن اس کی مینوفیکچرنگ ضروری ہے. مظہر صاحب ہمیں مینوفیکچررشپ کی طرف جانا پڑے گا, نہ کہ ہم جو ہے وہ را مٹیریلز کو امپورٹ کریں, پھر اس سے ویلیو ایڈڈ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ اپنے پاس لوکلز مارکیٹ میں بیچیں. دیکھیے منسٹری آف کامرس کو میں آئی تھنک مبارکباد دوں گا, رزاق داؤد صاحب کو اور ان کی ٹیم کو, کیونکہ جو انہوں نے پالیسی رکھی ہے انڈسٹریلائزیشن کی, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے.
اور اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے نثار صاحب نے ابھی کہا موبائل فونز پاکستان میں اب اسمبل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جس ویلیو کے موبائلز امپورٹ ہو رہے تھے تو منسٹری آف کامرس نے اس کے لیے اتنا آسان سہولیات دی ہیں موبائلز کے لیے کہ آپ یہاں پہ اس کو اسمبل کریں اور آہستہ آہستہ نمبر آف ایئرس کے اندر پھر آپ اس کی مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں. تو انہوں نے اس کو CKD اور پھر سیمی ناک ڈاؤن SKD اور کمپلیٹ مینوفیکچرنگ کی طرف گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے. تو یہ اس طرح کی فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ کو دینی چاہیے مزید ان اشیاء کے لیے جو پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں, اور کام بہت اچھا ہو رہا ہے. فیوچر میں ہم دیکھیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز اور فوریکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں کیا رہی پرفارمنس. گولڈ کی پر تولہ پرائز 99,671 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 85,542 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر ہاؤس $1,906.66. آئل WTI پر بیرل $65.95. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $68.69. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 188 روپیز, سیلنگ واز 190.50. یوکے پاؤنڈ بائنگ رہی 218 روپیز, سیلنگ واز 221. US ڈالر بائنگ رہی 154.50, سیلنگ واز 155.50. چائنیز یون بائنگ ایٹ 23.50, سیلنگ واز 23.65. سعودی ریال بائنگ ایٹ 41.50, سیلنگ واز 42 روپیز. UAE درہم بائنگ ایٹ 41.95, سیلنگ واز 42.60. کویت دینار بائنگ رہی 481.50, سیلنگ واز 484 روپیز. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.50, سیلنگ واز 394.50. یہ تھا فورکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. ہمارے ساتھ مظہر ناصر صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے ہمارے ساتھ. اور نثار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام میں جوائن کیا آپ نے. ہم دیکھ رہے ہیں ریٹیل بزنس کافی حد تک پاکستان کے اندر اپنا جو پنجے ہیں وہ گاڑ چکا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سیکٹر کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ایک مزید پازیٹیو امپیکٹ آ سکے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, which is biztalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.